बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, इमरान खान से अडयाला जेल में 3 पुरस्कार अफराद ने ज़बरदस्ती मुलाकात की कोशिश की। कैसे और क्यों कर ये अफराद अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुए? इत्तलात ये है कि 2 घंटे तक कप्तान पर नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। कैदी 804 इमरान खान साहब की सलामती के ख़िलाफ़ एक इंतहाई ख़तरनाक मनसूबा सामने आया है। उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, ये जो 18 सितंबर जुमेरात का दिन था, ये इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब से ना ही वकला को, ना ही उनकी बहनों को और ना ही पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी गई। जी हाँ, जुमेरात का दिन अदालत ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मखसूस कर रखा है, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई गईं, बल्कि इसके बरक्स 3 पुरस्कार अफराद ने इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की। क्या वो कामयाब हुए? इमरान खान साहब का रद्द अमल क्या था? जो सवालात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उठा रही है, 18 सितंबर की रात और 19 अगस्त की सुबह सवेरे जो मौसूल होने वाली इत्तलात हैं वो इंतहाई सनसनीखेज़ हैं। 18 और 19 सितंबर की दरमियानी रात जो सवालात उठ रहे हैं वो भी इंतहाई खौफनाक हैं कि क्या अडयाला जेल में किसी किस्म का कोई खुफिया ख़तरा है इमरान खान साहब को? 3 कौन पुरस्कार लोग अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुए जिन्होंने 2 घंटे तक इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला? साजिश का राज आखिरकार था क्या? क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से गायब करने का कोई मंसूबा बनाया जा रहा है? ये सब कुछ राज ज़्यादा लंबा अरसा छुपा नहीं रह सकता और अडयाला जेल में ये डौनी रात जिसे करार दिया जा रहा है, इसमें कप्तान के खिलाफ कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया गया कि जिसमें इमरान खान साहब पर खुफिया नफ्सियाती दबाव डालकर उनसे कुछ जो है वो मनवाया जाना मकसूद था। गैर मामूली सरगर्मियाँ रहीं और ये भी तलात आती रहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की जानिब से कि कप्तान की सलामती को ख़तरा है। 3 पुरस्कार लोग, इस राज की गुत्थी में क्या है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो साजिश है ये कामयाब होगी? इसके कुछ पहलू हैं जनाब, वो पहलू हम तमाम तर आपके सामने रख रहे हैं। जो हमारी मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से, मुख्तलिफ़ जो है वो नफ्सियाती माहिरीन, उनसे बात हुई है, मुख्तलिफ़ सियासी माहिरीन से जो बात हुई है, उन्होंने इसके कुछ मुमकिना असरात हमारे सामने रखे हैं और कुछ इसके अंदर इतलात भी शामिल हैं, तज़िया भी शामिल है। क्या कुछ हो सकता है? सियासी दबाव बढ़ाना, इमरान खान साहब को खौफज़दा करना ताकि उनका सियासी जो उनके बयानात हैं, जो उनका सियासी मौक़िफ़ है, उसको तब्दील किया जा सके। पार्टी के फ़ैसलों पर असर डालना, इस हवाले से कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास मालूमात हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब से कौन से लोगों ने, किन 3 लोगों ने जनाब मुलाकात करने की कोशिश की, जिस पर इमरान खान साहब ने भरपूर रद्द अमल दिया। जो इस वक्त तज्जिया हमारे पास, जो मालूमात पहुँच रही हैं, जो तबसरे मुख्तलिफ़ जगह से हमने इकट्ठे किए हैं, मालूमात इकट्ठी की हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। पहले इमरान खान साहब को खौफज़दा करना ताकि सियासी बयानात और उनके मौक़िफ़ को तब्दील किया जा सके, फिर पार्टी के फ़ैसलों पर असर डालना और मुस्तक़बिल की तहरीकों या रैलियों को मुतासर करना। 27 सितंबर के दिन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने पेशावर में एक जलसे का ऐलान कर रखा है। इसके साथ साथ जनाब कहा जा रहा है कि नफ्सियाती दबाव और जहनी असरात, 2 घंटे के नफ्सियाती तशद्दुद से खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना मकसूद था, उनके एतमाद को कमज़ोर करना मकसूद था ताकि मुज़ाकरात या फ़ैसलों में दबाव ज़्यादा हो। मुमकिना तौर पर आगे चलकर इमरान खान साहब को जिन मुज़ाकरात के लिए जो है वो मजबूर करने की कोशिश है, माजी में भी हमें इस किस्म की मिसालें मिलती रही हैं और कहा यह जा रहा है कि फ़ैसलों में ताकि इमरान खान साहब के दबाव हो, ज़हनी दबाव के ज़रिए पार्टी क़यादत पर असर डाला जाए। कानूनी असरात इसके क्या हो सकते हैं? खुफिया कोई मालूमात हासिल करना या कोई इकरार हासिल करना ताकि अदालती या कानूनी कार्रवाई में फ़ायदा हो आगे चलकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी दबाव में मुब्तला करना, मुमकिना अदालती बयान या रिकॉर्डिंग के लिए कोई एक साजगार माहौल पैदा करना। मीडिया पर, अवाम पर क्या असरात हैं? मीडिया में खौफ और हंगामा पैदा करना, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ या हमदर्दी के जो जज्बात हैं वो जनाब उस तरह से ना जो है वो रह जाए, उसके अंदर एक खौफ आ जाए और अवाम के अंदर खौफ आ जाए
اور اسی طرح سے جناب جو ادارے ہیں اس حوالے سے ایک عوامی تاثر کو بنانا، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آگے چل کر دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا، خفیہ مذاکرات یا سمجھوتے کی کوشش کرنا، کسی قسم کا کوئی سیاسی یا قانونی تعاون جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور کسی مخصوص فیصلے کے اوپر خاموش معاہدہ کروانا بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ عدالتی، آئینی اور قانونی ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے لیے یا کچھ ذاتی مفادات کے لیے خفیہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کی تحریک کو کمزور کیا جا سکتا ہے، پارٹی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، مستقبل کے سیاسی فیصلوں کو متاثر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو تاریخی حوالہ جات ہمیں اس سے پہلے نظر آتے ہیں کہ بھٹو اور نواز شریف کے کیسز میں بھی سیاسی دباؤ کے تجربات ہمیں ماضی کے اندر 70 اور 90 کی دہائی کے اندر نظر آتے رہے ہیں، اور وہ معاملات پھر کہاں تک گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، نواز شریف صاحب ڈیل کر کے فرار ہو گئے تھے، اور اسی طرح سے یہ جو سابقہ رہنما ہیں جیل میں ان سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، دباؤ ڈالنے کے طریقے اختیار کیے گئے، اور تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے سمجھوتا کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں۔ اگر داخلی وجوہات جو ہے پارٹی پر داخلی اثرات کیا ہو سکتے ہیں کہ جناب پارٹی کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو بڑھایا جائے، پارٹی کے اندر مایوسی پیدا کی جائے، رہنماؤں کے درمیان جو اعتماد ہے اسے کم کیا جائے، اور فیصلہ سازی کے اندر الجھن پیدا کی جائے تاکہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں سے کنفیوز ہوں، عوامی تحریک اس طرح سے نہ چلائی جا سکے۔ بین الاقوامی اور ادارہ جاتی پہلو بھی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو سیاسی دباؤ ہے اس وقت حکومت کے اوپر، جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس کو جناب کچھ اور رخ دینے کی کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدلیہ اور جیل انتظامیہ، جہاں سے گزشتہ دنوں کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ملنے کے امکانات ہیں، ان پر ایک بار پھر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کے حوالے سے بھی ہے کہ جو مختلف لوگ ہیں، جو پاکستانی عوام ہیں، ان کے اندر کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے گہری ہمدردی ہے، اس ہمدردی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور کچھ اس قسم کے نفسیاتی حربے ہیں جو بالواسطہ دھمکیوں کے پیغامات ہیں، جیل کے اندر موجود جو دیگر قیدی ہیں ان کے اوپر بھی اور عملے پر بھی جو ہے وہ خوف کی فضا پیدا کرنا مقصد ہو سکتا ہے۔ پارٹی کے کارکنوں کو پیغام دینا مقصد ہو سکتا ہے کہ پارٹی قیادت کو اگر اس طرح سے دباؤ میں لایا جا رہا ہے تو آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو یہ بھی دکھانا کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ دباؤ کے جو تمام تر طریقے ہیں وہ جناب ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، میں نے تمام تر پہلو جناب آپ کے سامنے رکھے۔ اگر عالمی پہلو دیکھے جائیں اس کے اندر بھی تمام تر چیزیں موجود ہیں، نفسیاتی پہلو دیکھے جائیں اس کے اندر، اگر عدالتی پہلو دیکھے جائیں، قانونی پہلو دیکھے جائیں، تمام کے تمام پہلو موجود ہیں، اور ان مختلف پہلوؤں کے ذریعے عمران خان صاحب کے اوپر نفسیاتی تشدد کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچی وہ یہ ہے کہ مسلسل دوسرے دن یہ زور زبردستی کی ملاقات کی کوشش کی گئی۔ کل بھی ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب سے تقریباً 100 منٹ کی ایک زور زبردستی کی ملاقات ہوئی، اور جناب جو ہے وہ کہا جاتا ہے NCCIA، یہ ایجنسی ہے جناب، اور خاص طور پر سائبر کرائم کے حوالے سے یہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ پہلے FIA یہ تمام تر معاملات دیکھتی تھی، لیکن اب جناب یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ NCCIA کے حوالے کیے گئے ہیں، اور اس کی کچھ تفصیلات کل بھی جناب ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، کل بھی اس نے عمران خان صاحب سے تحقیقات کی، وہاں عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کا ذکر آیا، وہاں پر جبران صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی، عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، آپ کے پیغامات باہر کون بھجواتا ہے، کیا آپ کے یہ پیغامات ملک دشمن خفیہ ایجنسیاں چلوا رہی ہیں، یہ تک کہا گیا ذرائع کے مطابق۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے پاس تمام تر ریکارڈ بھی اس حوالے سے موجود ہیں، اخباری تراشے موجود ہیں، کتابوں کے جو اقتباسات ہیں وہ موجود ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کس طرح سے کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے، ثبوتوں کے ساتھ اخبارات نے یہ رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے تمام تر چیزیں کھل کر ثابت ہوئیں، سامنے آئیں کہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ ان کے تعلقات، بھارت کے ساتھ تعلقات، اسرائیل سے
انہوں نے خفیہ ٹیکنالوجی حاصل کی جس کے ذریعے وہ پاکستان کے چیف جسٹس اور آرمی چیف کی جو خفیہ آڈیوز ہیں وہ جناب وہ ریکارڈ کرتے رہے. کیا ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں, کس طرح سے پاکستانی عدلیہ کے اندر انہوں نے پلاٹوں کے ذریعے رشوت تقسیم کی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے, کس طرح سے ان کی ایک آڈیو کال پکڑی گئی 12 اکتوبر 1999 کی رات جب وہ بھارتی وزیر اعظم واجپئی کو پاکستان پر حملے کی دعوت دے رہے تھے. کس طرح سے انہوں نے بیرون ملک اخبارات کے اندر بدماش فوج کے اشتہارات چھپوائے, پاکستان آرمی کے خلاف ایک بدترین کمپین انہوں نے کی, انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو دھوکے باز قرار دیا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تاریخی سیاسی حقائق ہیں جو کتابوں کی صورت بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں, اخباری تراشوں کی صورت بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں, کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر NCCIA یہ سوال کس سے کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب سے. اور آج بھی یہ جو 3 رکنی NCCIA کی 3 رکنی ٹیم جب اڈیالہ جیل میں پہنچی تو عمران خان صاحب نے ہمارے ذرائع کے مطابق اس تحقیقاتی ٹیم سے ملنے سے صاف انکار کر دیا. 2 گھنٹے تک یہ تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب پر نفسیاتی تشدد کرتی رہی. ڈیفینیٹلی جب آپ کسی سے زور زبردستی ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے بلا بڑھ کر نفسیاتی تشدد کیا ہو سکتا ہے. اس کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے کوئی بیان لے لیا جائے, عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بیان لے لیا جائے کہ جس پر بعد میں جا کر کوئی کیسز بنائے جا سکیں. کسی عدالتی کارروائی, کسی کمیشن کی کارروائی کے نتیجے میں 2 گھنٹے تک مسلسل جناب انہوں نے کوششیں کی. عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر جناب ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ٹیم جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئی, اور کل بھی یہی ٹیم تھی جو کہ اڈیالہ جیل آئی, زور زبردستی عمران خان صاحب سے ملاقات کی. کل بھی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ عمران خان صاحب بار بار سوالات کے دوران جو ہے وہ اس ٹیم کو کمرے سے جانے کا کہتے رہے. وہ کمرہ 9/11 کا جس کے متعلق عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اسے ایک پنجرہ بنا دیا گیا ہے, کس طرح سے گرمیوں میں گرم ترین, سردیوں میں سرد ترین ہوتا ہے. نفسیاتی تشدد بڑھا دیا گیا عمران خان صاحب پر. کل بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر میں نے اس شخص کا نام بتا دیا تو آپ اسے اغوا کر لیں گے. عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ میرا کوئی خاص پیغام رساں نہیں ہے, جب کوئی ملاقاتی آتا ہے سوشل میڈیا ٹیم کو میں پیغام بھجوا دیتا ہوں. اور پھر ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا آپ کا اکاؤنٹ CIA, را یا موساد چلا رہی ہے, یعنی امریکہ, بھارت یا اسرائیل سے چل رہا ہے. کیا مطلب ہے ان تمام تر باتوں کا؟ میں نے جو حقائق آپ کے سامنے چند منٹ پہلے رکھے وہ کس کو پاکستان کے اندر اسرائیل کا اور بھارت کا ایجنٹ بتا رہے ہیں؟ ذرا کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ تو کریں. کئی ویڈیوز ہم اس کے اوپر پہلے بھی کر چکے تاریخی حقائق کی روشنی میں کہ وہ کون ہے پاکستان کا سیاستدان کہ جس کی محبت میں اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے مبتلا ہیں, جو اس وقت لندن چلا گیا ہے ایک نیا لندن پلان بنانے کے لیے. اس سے تو اس قسم کے سوالات نہیں ہو رہے, اس سے تو اس قسم کی باتیں نہیں پوچھی جا رہی کہ آپ کا اکاؤنٹ کون چلا رہا تھا, مریم نواز صاحبہ کا اکاؤنٹ کون چلا رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب جو کہ آج سے چند ہفتے پہلے جب بھارت اور پاکستان آمنے سامنے تھے اس وقت بھی پاکستانی نوجوانوں کو, پاکستانی عوام کو انہوں نے کہا کہ وہ ڈٹ کر پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, مودی کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور پھر سب نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کا بیان آیا وہ کس طرح سے قوم ڈٹ کر پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب سیلاب کی حالت میں بھی جب عمران خان صاحب کا نام پاکستانی قوم, پاکستانی عوام کے نام آیا تو جوش اور جذبہ قابل دیدنی تھا. لوگ گھروں سے نکلے اور کس طرح سے اپنے بھائیوں کی مدد کی. اس سے پہلے بھی ماضی میں اس قسم کی مثالیں ہیں کہ پاکستان پر جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی, عمران خان صاحب نے جب بھی کوئی ٹیلی تھون کی, جب بھی کوئی کمپین چلائی تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیوانہ وار عمران خان صاحب کے لیے نکلے. کروڑوں روپے عمران خان صاحب پر, پاکستانی قوم پر انہوں نے جو ہے وہ نچھاور کیے. اور اس شخص سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کا اکاؤنٹ CIA, را یا موساد چلا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب اپنے اس اکاؤنٹ سے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت مارشل لا ہے, پاکستان کے اندر اس وقت ہائبرڈ رجیم ہے. اس ہائبرڈ رجیم کے اندر آئین, قانون اور جمہوریت کو مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے. آغاز ہوا تھا جب سائفر رجیم چینج آپریشن ہوا عمران خان صاحب کے خلاف, کس طرح سے اس کے پیچھے بیرونی قوتیں تھیں, پاکستان کے طاقتور حلقے تھے, پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا تھا. ثبوت موجود ہیں, امریکی سفارت خانہ کس کس سے ملاقاتیں کرتا رہا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی CCTV فوٹیج سامنے لائیں.
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، اور اس کے بعد پھر 8 فروری 2024 کو جب پاکستانی عوام نے کروڑوں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، تو پھر سارے کا سارا مینڈیٹ ہی جعلی فارم 47 کے ذریعے بدل دیا گیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عمران خان صاحب اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سامنے رکھتے ہیں پاکستانی عوام کے۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اس سارے نظام پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ تمام کام آپ اس ہائبرڈ نظام کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب یہ بات بار بار کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، کیا وہ بند نہیں کیا جا سکتا؟ اور پھر اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو اطلاعات ہمارے پاس 18 اور 19 ستمبر کی درمیانی شب پہنچی، 18 ستمبر کی رات اور 19 ستمبر کی صبح سویرے پہنچنے والی اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو آمد تھی عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 پراسرار افراد کی، مقصد عمران خان صاحب پر نفسیاتی تشدد تھا۔ 2 گھنٹے تک زور زبردستی کی کوشش کی گئی، اور کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے غائب کرنے کا منصوبہ ہے یا اس کے کچھ اور مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے ہر صورت آگاہ کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔